Welcome to my YouTube channel Labby 56 Novels. अज़ियत हिज्र अज़ कलम लाइबा ग़ुलाम लास्ट एपिसोड पार्ट 1। सालार के कमरे से निकलकर नमल इनाया की तरफ जा रही थी कि सामने से इरहा उसके पास आई। इरहा ने बगौर नमल का चेहरा देखा। उसका चेहरा किसी किस्म के तासुरात से खाली था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गमी, बस तारीकी छाई थी। नमल, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। इरहा हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी। नमल इरहा का हाथ पकड़कर बोली, इरहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो यार? ये मेरा अपना फ़ैसला था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुमने ये फ़ैसला करके सही किया है? खुद के साथ, सालार के साथ। इरहा उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, ये जो कुछ भी हो रहा है रब की रज़ा से हो रहा है और मैं इसमें राज़ी हूँ। इनाया के नसीब में शाह ही लिखे थे। याद है इरहा, मैं हमेशा तुम्हें कहती थी ना कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल करते हैं, लेकिन देखो कितनी बदनसीब हूँ ना, मैं अपनी मोहब्बत को रब से ना मांग सकी, क्योंकि मेरे पास शाह को मांगने का इख्तियार नहीं है। जब भी मांगा सब्र ही मांगा, और देखो तभी तो आज उस मकाम पर खड़ी हूँ जिधर कुछ ही देर में मेरा सब कुछ लुटने वाला है। ये सुनकर इरहा ने हैरानगी से नमल को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी भी नमी नहीं थी। नमल इरहा की हैरानगी को भांप गई और बोली, हैरान हो रही हो ना कि बात बात पर रोने वाले की आंख में आज एक आंसू भी नहीं है। आंसू ख़त्म हो गए हैं इरहा। नमल तल्खी से मुस्कुराई। बस कर दो नमल, खुदा का वास्ता है, मेरा दिल फट जाएगा। इरहा ज़ारो कतार रो रही थी। चुप कर जाओ इरहा, आंसू अभी ज़ाया न करो, कुछ देर बाद काम आएंगे। नमल इरहा के आंसू साफ करके उसे इनाया के कमरे में ले गई। नमल इनाया के कमरे में दाखिल हुई। इनाया दुल्हन बने बेहद हसीन लग रही थी। माशाअल्लाह मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो, नमल ने दिल से तारीफ़ की। शुक्रिया आपी, मैं दुआ करती हूँ आपको भी सालार जैसा हमसफ़र मिले, इनाया प्यार से बोली। ये सुनकर नमल का कहका बुलंद हुआ। वो बेख्तियार हंसी जा रही थी। उस कहकहे में दर्द, अज़ियत चीख रहे थे। नमल इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इरहा और इनाया हैरत से उसे देख रही थीं। इनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, जबकि इरहा का दिल उसे हंसते देखकर लर्ज़ उठा। इतने में आसिम कमरे में दाखिल हुआ। इरहा, इनाया को ले आओ, निकाह का वक्त हो गया है। नमल बमुश्किल हंसी कंट्रोल कर रही थी। नमल, होश में आओ, इरहा ने उसे डांटा। होश में ही तो आई हूँ, ये कहकर उसका बेइख्तियार कहका बुलंद हुआ। ये तो पागल हो गई है, आओ इनाया, मैं तुम्हें ले जाऊँ। इरहा इनाया को लेकर आगे बढ़ गई। नमल भागते हुई उनके पीछे गई और एक साइड से इनाया को पकड़ लिया। गार्डन में निकाह के लिए खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया था। दुल्हा और दुल्हन के दरमियान फूलों की लड़ियों का बना पर्दा हायल था। इनाया को बिठाने के बाद सालार आसिम के साथ दाखिल हुआ। नमल की नज़रें बेइख्तियार उस पर पड़ीं। सफ़ेद रंग की शेरवानी में मलबूस वो उसकी कल्बे रियासत का अकलौता शहज़ादा बेहद हसीन लग रहा था। दोनों की नज़रें बेइख्तियार आपस में मिली। आफ़ान नमल की तरफ हैरानगी से देख रहा था। उसका दिल उसकी अज़ियत पर कट रहा था। एक आंसू सालार की आंखों से निकलकर उसकी गाल तक आ पहुंचा, जिसे उसने बेदर्दी से साफ किया। नमल ये देखकर तल्खी से मुस्कुराई। इनाया शाह वल्द साइम शाह, आपको सालार शाह वल्द हाजिक शाह बेवज़ हक महर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? निकाह शुरू हो गया। जी कबूल है। नमल के कानों में इनाया की आवाज़ गूंजी। उसके दिल में दर्द की टीस उठी। अब की बार सालार शाह से पूछा गया। सालार कुछ देर खामोश था। सालार की खामोशी पर सबके चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आए।
حاذق شاہ نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار نے ایک نظر حاذق شاہ کو دیکھا اور ایک نظر نمل کو دیکھا۔ نمل سر جھکائے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ بالآخر سالار کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نمل کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ گارڈن سے نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ نمل سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہی تھی مگر لڑکھڑا کر گر گئی۔ نکاح کے بعد سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سالار کی نظریں بے چینی سے نمل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سالار اور عنایہ کو اسٹیج پر اکٹھا بٹھا دیا گیا۔ عاصم ان کی تصویریں لے رہا تھا۔ عنایہ کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی جبکہ سالار بمشکل مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ارہا نمل کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی کہ اس نے نمل کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا۔ ارہا فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس نے سالار کو آواز دی۔ سالار لاؤنج کے باہر کال سن رہا تھا جب ارہا کی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ وہ دوڑتا ہوا ارہا کے پاس آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سالار نے نمل کو اپنی باہوں میں لیا۔ نمل کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ آواز سن کر باقی سب بھی اسی طرف دوڑے۔ نمل کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نمل آنکھیں بند نہ کرے، خدا کا واسطہ نمل آنکھیں کھولے۔ سالار چیختے ہوئے نمل کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ عنایہ پاس کھڑی زارو قطار رو رہی تھی جبکہ ارہا کے کانوں میں نمل کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، ارہا ابھی آنسو ضائع نہ کرو، کچھ دیر بعد کام آئیں گے۔ شاہ، میں جنت میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بمشکل یہ الفاظ کہہ کر نمل کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ سالار کی دنیا لٹ گئی۔ سالار اس کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں لیے کسی قیمتی متاع کی طرح تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔ سالار نے نمل کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہر طرف کہرام مچ گیا۔ ہووے سر محبوب دی جھولی وچ، دیوی موت خدا کیڑی چس آسی۔ لاؤنج میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ گھر جس کے اندر کچھ دیر پہلے خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں ماتم کی صف بچھ گئی۔ حاذق شاہ نے نمل کے والدین سے ریکویسٹ کی تھی کہ نمل کا جنازہ اسی گھر سے نکلے۔ نفیسہ اور سامیہ کو تو دنیا کا کچھ ہوش نہ تھا، وہ تو روئے جا رہی تھیں۔ عنایہ ارہا کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی۔ عفان، عاصم اور زین نے مل کر سارے انتظامات سنبھالے۔ سالار نمل کی چرپائی کے قریب دیوانوں کی طرح بیٹھا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا نمل میرے ساتھ، میں نے کہا بھی تھا کہ اتنا ہجر برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ نمل ابھی تو آپ کے لیے گئے ایک امتحان میں کامیاب ہوا ہوں اور آپ نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ نمل اچھا نہیں کیا آپ نے۔ سالار نمل کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک تو ریاضی کبھی بھی میرا پسندیدہ مضمون نہیں رہا اور تم نے جدائی کے حسابوں میں ڈال دیا۔ جنازے کا وقت ہو گیا۔ عفان عاصم اور زین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عنایہ انہیں دیکھ کر سالار کے پاس آئی۔ سالار، عاصم بھائی کو منع کرے نا، وہ نمل آپی کو لے کر جا رہے ہیں۔ سالار انہیں روکے نا۔ عنایہ سالار کو لپٹے ہوئے چیخ رہی تھی۔ سالار، یہ لوگ چھوڑ آئیں گے آپی کو، یہ مما بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ سالار، آپ منع کریں گے تو یہ رک جائیں گے نا، آپ میری طرف دیکھیں نا۔ عنایہ سالار کو لپٹے ہوئے بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ سالار کچھ نہ کہہ سکا، وہ بس روئے جا رہا تھا۔ عفان سالار کے پاس آیا اور بولا، سالار ادھر دیکھو میری طرف، نمل کا جنازہ نہیں پڑھو گے؟ سالار نے اپنی سرخ آنکھوں سے عفان کو دیکھا۔ عفان بھائی، میں پڑھوں گا جنازہ، سالار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سالار، آپ بھی جا رہے ہیں آپی کو وہاں چھوڑنے جدھر سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ عنایہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عنایہ، ادھر ان کا جسم پڑا ہے، روح تو کب کی ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سالار عنایہ کے آنسو صاف کر کے اٹھ کر چلا گیا۔ وضو کر کے واپس آیا تو میت کو لے کر قبرستان جا چکے تھے۔
اس نے بھی قبرستان کا رخ کیا۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد باقی سب گھر آ گئے۔ سالار وہیں نمل کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ نمل دیکھے نا، کتنا بد نصیب ہوں نا میں، زندگی میں 2 لوگوں کو ہی ٹوٹ کر چاہا اور دونوں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ مجھ سے بڑا بد نصیب شاید کوئی نہ ہو۔ رات کے 12 بجے تک سالار نمل کے پاس قبرستان میں بیٹھا رہا۔ اچانک اس کے کانوں میں نمل کی آواز گونجی، شاہ گھر جائیں، عنایہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابھی بھی آپ کو عنایہ کی فکر ہے، میری نہیں ہے۔ سالار نے شکوہ کناں نظروں سے نمل کی قبر کو دیکھا اور اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ عفان اپنی فیملی کو لے کر گھر واپس چلا گیا۔ نفیسہ بیگم کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر نے انہیں سکون آور دوا دی تھی۔ گھر میں ہر طرف سوگ ہی سوگ تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی پر آ گیا۔ ایک ایسا ہمدرد انسان جسے آپ اپنا درد بتا سکیں، وہ آپ سے دور ہو جائے تو ایسا درد محسوس ہوتا ہے جس طرح گہرے زخم کو بنا مرہم لگائے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ جدائی کا زخم ناسور بن کر آپ کی روح تک کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس طرح چھوڑ کر کون جاتا ہے نمل؟ مجھے زندگی کی طرف موڑ کر خود زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا، نہ سالار کے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ عفان بے خودی کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ عاصم ارہا کو لے کر کمرے میں آیا۔ اسے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر سلا کر باہر گارڈن میں آیا۔ عنایہ وہاں بیٹھی سالار کا ویٹ کر رہی تھی۔ عنایہ کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ بیٹا، میں جاگ رہا ہوں، سالار آئے گا تو اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ عاصم عنایہ کے پاس والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، عاصم بھائی پلیز مجھے سالار اور نمل آپی کے بارے میں سب سچ سچ بتا دیں، آپ کو ارہا آپی کی قسم۔ عنایہ منت کرتے ہوئے بولی۔ عاصم نے عنایہ کو لفظ بلفظ حقیقت بتائی۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں سالار اور نمل آپی کی شادی خود کرواتی۔ میں تایا جان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار عنایہ نے حاذق شاہ کو بڑے پاپا کے بجائے تایا کہہ کر پکارا تھا۔ عاصم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عنایہ وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے۔ ان کے لیے ان کی بیوی اور بھائی کی خواہش زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ان کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ عاصم اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ہم بھی کتنے بے حس لوگ ہیں نا، مرے ہوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے فیصلوں سے زندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ عنایہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ عنایہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا سالار، کدھر تھے تم اب تک؟ عاصم فکر مندی سے بولا۔ وہیں جہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر سالار اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عنایہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ سالار آپ کے کپڑے نکال دوں؟ عنایہ نے پوچھا۔ نہیں عنایہ، مجھے اس مٹی سے نمل کی خوشبو آ رہی ہے۔ سالار کپڑوں پر لگی مٹی کو اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور آج لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ پارٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔